अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका के हवाले से मुस्तकिल जो जंगबंदी का मामला है उस पर अभी तक सालिसी की कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से जारी हैं और पाकिस्तान की ये कोशिश है, बल्कि पाकिस्तान ने जो अब मशवरा दिया है उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों अफ्रीकैन को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और इस पर पेशरफ्त जारी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की भी जो स्टेटमेंट्स अब आ रही हैं उसमें भी अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है और ये इस वक्त हमें उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद कुछ दिनों तक इस पे कोई बड़ी पेशरफ्त जो है वो हो सकती है। काफ़ी अरसे से इस पे इंतज़ार है, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने सख्त शराइत के साथ अपनी तजावीज़ तो ईरान को भिजवा दी हैं, लेकिन साथ ही उम्मीद का इजहार किया है कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। अब देखना ये है कि क्या वाकई ये मुआहिदा हो पाएगा। और पिछले कुछ अरसे में जो डेवलपमेंट्स होती रहीं, बाज़ औक़ात तो ये महसूस हुआ कि ये मुआहिदा जो है बहुत करीब है। इस किस्म की ख़बरें भी हमें मिली और इंदिया दिया गया अमेरिका की जानिब से भी कि ये मुआहिदा जो है बहुत करीब है, लेकिन अभी तक उसमें हमें चीज़ें जो हैं वो मस्बत एक पेशरफ्त 100% नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद बाकी है इस हवाले से कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि अपने सियासी हरीफों को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इत्मीनान रखें और वो पूरी दुनिया को भी ये बात कर रहे हैं कि इत्मीनान रखें, जल्द ये मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं उनका ये कहना है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसके हवाले से क़बल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई बहुत बड़ा दावा नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक चीज़ जो है वो बहुत करीब नहीं है। इसके हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इसराइल, हम सब ये जानते हैं कि वो स्पॉइलर रहा है और अभी तक वो चीज़ें जो है ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी कहते हैं कि जब चीज़ें डिस्कशन में होती हैं तो तब काफ़ी मसाइल होते हैं। एक तरफ तो वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि ईरान की जो हुकूमत है वहाँ पर हमें तकसीम नज़र आ रही है, वहाँ पर अनात मौजूद है, लेकिन ख़ुद उनकी अपनी ही काबीना में और जो उनके लोग हैं वहाँ पर भी हमें मुतज़ाद इत्तलात जो हैं वो मौसूल होती रहती हैं कि वहाँ पर भी कोई इत्तेफ़ाक़ राय नहीं हो पा रहा है। अब मामला कैसे आगे बढ़ेगा इस पर बात होगी। इसके अलावा कुछ और अहम खबरें हमारे पास मौजूद हैं। इसराइल जनूबी लेबनान के इलाकों में जो है वो जंगबंदी के बावजूद हमले कर रहा है और ये हमले रुक नहीं रहे हैं। इसराइल के लेबनान पर मुसलसल जारियत के खिलाफ सलामती काउंसिल का आज इजलास भी तलब किया गया है। बड़ी अहम ये खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वें स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का इनेकाद है जो है वो हुआ है 1/2026 को, यानी आज के दिन इस्लामाबाद में। इसमें दो तरफ़ा तिजारत, मौशी ताउन, मौसमियाती तब्दीली और ख़ित्ते की सूरत हाल पर जामे शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया है। और पाकिस्तान का जो दहशत गर्दी के हवाले से स्टांस रहा है, पाकिस्तान अमन ओ अमान के हवाले से जो कोशिशें कर रहा है, वो सब चीज़ें उसमें इस वक्त पाकिस्तान का जो स्टांस है उसकी तायीद की जा रही है, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस हवाले से कोशिशें कर रहा है। चाहे कश्मीर के हवाले से बात हो, सिंध तास मुआहिदे पर इम्प्लीमेंटेशंस हों, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की तस्लीम की जा रही हैं। इसी हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनको इंट्रोडक्शन आपसे करा दूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फारूक आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला अमार साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। हाफिज़ साहब से मैं आपकी तरफ आऊँगी। पहले हम ईरान और अमेरिका के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस वक्त चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं। इस वक्त ये सारे मामलात जो हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं दोनों। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं, अब वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान जो है वो मुआहिदा करना चाहता है, मुज़ाकरात करना चाहता है, बिलाखिर वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आपका तज्ज़िया क्या है? देखिए नाहिद, बात यह है कि ईरान और अमेरिका के जो अमन मुआहिदा चल रहा है इनके ये मामलात बिल्कुल धूप छाँव की तरह हैं और बाज़ औक़ात तो ये महसूस होता है कि मुआहिदे के बहुत करीब पहुँच गए हैं। दोनों तरफ से ये दावा होता है और ये हौसला अफ़ज़ा पेशरफ्त भी नज़र आती है, लेकिन उसके साथ ही फिर ये अचानक ये ख़बर भी मिल जाती है कि टूटी वहाँ कमंद जहाँ जब 2-4 हाथ लबे बाम रह गया। तो ये सूरत हाल भी सामने है। अभी पिछले हफ्ते ये ख़बर आ रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं ख़ुद ये दुनिया को बता रहे थे कि हम मुआहिदे के बहुत करीब पहुँच गए हैं और दुनिया को ये भी बता रहे थे कि ईद के बाद जब मुसलमान ईद मना रहे होंगे तो ईद के फ़ौरन बाद हम इस मुआहिदे की तरफ पहुँच जाएंगे।
لیکن اچانک جب وہ جمعے کو سچویشن روم میں پہنچے ہیں وائٹ ہاؤس کے تو صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے، اور وہاں آ کر انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے جو بات چیت کی تھی وہ بات چیت بالکل غلط ثابت ہوئی ہے، اور انہوں نے کچھ نئی شرائط ڈال دی ہیں۔ لیکن اب پھر کل ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں گارنٹیز دی گئی ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، ایٹم بم نہیں خریدے گا، جبکہ ایران خود بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں جوہری ہتھیاروں کے معاملات جو ہیں ابھی زیر بحث ہی نہیں ہیں، اور ایران خود بھی یہ موقف اپنائے ہوئے ہے کہ اس کا جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس کا پروگرام ہی پرامن جوہری پروگرام ہے۔ تو یہ دونوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اصل جو معاملہ ہے وہ آبنائے ہرمز کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں کبھی یہ خبر آتی ہے کہ اس کی ناکہ بندی جو ہے امریکہ نے ختم کر دی ہے، پھر یہ آتی ہے کہ ناکہ بندی جاری ہے، اور لیکن اب یہ بہرحال دونوں جانب سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہرمز جو ہے اس کو کھولنے پر اتفاق ہوا ہے، تاکہ دنیا کے لیے تیل کی سپلائی جو ہے، جو 30% تیل جو ہے وہاں سے جو اس کی ترسیل ہوتی ہے، اس کی سپلائی میں روانی آ جائے۔ اور جب یہ خبر آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی معاشی جو مارکیٹ ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن کا شکار ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی۔ تو اب جو صورتحال ہے، جو تازہ صورتحال وہ یہی ہے کہ ابھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن ایک بات، ایک پازیٹیو جو آسپیکٹ ہے وہ ہے پاکستان کی ثالثی پر، ایگزیکٹلی، کہ دونوں فریقین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے جو ثالثی کا رول ہے وہ بہترین طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ وزیر جنگ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے ہے امریکہ کے، کہ شاندار جو ہے کردار ادا کیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل نے ثالثی کے سلسلے میں بھی اور جنگ بند کرانے کے سلسلے میں بھی، اور دنیا میں قیام، یہ تین باتیں جو ہے وزیر جنگ کی جانب سے سامنے۔ اور آج جب آپ بات کر رہی تھی یورپی یونین کی، اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پاکستان کی ثالثی رول جو ہے اس کو اپنایا گیا ہے، اس کو بہتر، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے کہ دنیا جو ہے وہ ثالثی کے کردار کو سراہ رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی کوششیں جاری ہیں، اور دونوں کو، اور الٹیمیٹلی یہ مذاکرات جو ہیں اس کی طرف آنا ہے اور معاہدہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، ایک طرف تو معاہدے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن دوسری طرف جو خبریں آ رہی ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان بتایا جا رہا ہے کشیدگی، دونوں جانب سے حملوں کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ کارروائی جو ہوئی ایران کی جارحانہ سرگرمیوں کے جواب میں کی گئی، یہ کہنا ہے سینٹ کام کا کہ ہم نے ان کے جواب میں کارروائی کی ہے۔ اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی اس قسم کی جو دعوے کیے جا رہے ہیں، فوجی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف مذاکرات کی جب بات ہو رہی ہے تو وہاں جو معاہدے کے حوالے سے اس وقت کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، ایگزیکٹلی اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ شکریہ ناہید، یہ دونوں اطلاعات اور دونوں جو آپ کا تجزیہ اگر ہو تو یہ دونوں درست ہے۔ ایک جانب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان مصروف ہے، مڈل ایسٹ مصروف ہے، قطر مصروف ہے، سعودی عرب مصروف ہے، چین مصروف ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو جائے، تو اس لحاظ سے یہ خبر درست ہے۔ دوسری جانب ہمیں یہ بھی علم ہے کہ صدر ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو، لیکن وہ اپنی شرائط پہ معاہدہ چاہتے ہیں، اور اگر ہم ایرانی قیادت کو سنیں تو وہ بھی یہی چاہتے کہ جنگ نہ ہو، لیکن جنگ نہ ہونے کی جو ان کی شرائط ہے وہ تاحال امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ نے جو دوسری بات کہی کہ حملے بھی ہو رہے ہیں، جی ہاں، محدود پیمانے پر حملے ہو رہے ہیں۔ کویت میں آج کئی حملوں کو ناکام بنانے کی کوشش ہوئی ہے اور دعویٰ ہوا ہے، ایران کا کہنا ہے کہ حملے کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح اپنا ہرمز کے مختلف علاقوں میں سینٹ کام نے بھی ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے ہیں۔ تو میری نظر میں، یہ میری کوئی معلومات نہیں ہے، جو ایک مشاہدہ ہے اور تجزیہ ہے ناہید، تو اس پہ نہ تو ڈیل مجھے جلد ہونے والی نظر آتی ہے، نہ مکمل جنگ کی طرف سے خدا نخواستہ واپسی کا کوئی اتنے زیادہ خدشات موجود ہے۔ تو یہ پراکسی کے طور پر جس طرح پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان کشمکش تھی، تو یہ جلد ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن جس طرح کچھ مہینے پہلے جس طریقے سے اسرائیل نے حلہ بول دیا تھا اور جس طریقے سے امریکہ دندناتا ہوا مڈل ایسٹ میں آیا تھا،
تو اب ان کے جب دان کٹے ہوئے ہیں تو نہ وہ جنگ کی، یہ کلی جنگ کی وہ رسک نہیں لیں گے۔ ایران اپنے پراکسیز اور جو مسلح گروہ ہے جس طرح لبنان میں ہے، جس طرح یمن اور شام اور باقی ممالک میں ہے، اس کے ذریعے امریکہ اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بناتا رہے گا، اور اسی طرح امریکہ کی جو مڈل ایسٹ میں انویسٹمنٹ ہے مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پہ، ان کے ذریعے وہ ایران کو تنگ کرتا رہے گا۔ اسی طرح کبھی امریکہ کہے گا کہ ناکہ بندی ہرموز کی ختم ہوئی، اور کبھی ایران یہ کہے گا کہ ہم نے ہرموز کو کھول دیا، تو یہ کشمکش جاری رہے گی، مفادات کا کھیل ہے۔ اب جنگ جو ہے اس نہج پہ ہمیں جاتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے، اور نہ ہی ہمیں فی الفور کوئی اس طرح کامل معاہدے کی ہمیں کوئی صورت نظر آ رہی ہے کہ یہ جنگ مکمل پر ختم ہو اور ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں معاملات جو ہے وہ معمول پہ آ جائے۔ تو میرے خیال میں دونوں باتیں بہت مشکل ہے۔ اس میں سب سے زیادہ مشکلات جو ہے وہ مذاکرت کاروں اور ثالثوں کو ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کے پڑوس میں، ان کے آس پاس میں جنگ نہ ہو، وہ ایران کو بھی بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہے، وہ دنیا کے لیے تجارتی اور آبی راستوں کو بھی کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ تو سب سے مشکل ٹاسک جو اس وقت ہے وہ پاکستان کو درپیش ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی حیثیت اور جغرافیائی اور تصویراتی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جب پاکستان سامنے آتا ہے تو بہت زیادہ ایگریشن کے بعد اچانک جو ہے جب ہماری قیادت تہران پہنچتی ہے تو چیزیں سیٹل ہو جاتی ہے، جب ہماری قیادت واشنگٹن جاتی ہے یا وہاں پہ بات ہوتی ہے تو وہ وہاں سے بھی پھر نرم لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن آخری ایک جملہ کہ ایران جو ہے ناہید، ایران کے دعووں میں حقیقت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایران نے تقریباً زیر کر دیا ہے امریکہ نے۔ آج بھی ایک بین الاقوامی موقر ادارے نے خبر دی ہے کہ جنگ کے آغاز سے لے کر تاحال مڈل ایسٹ کے 8 ممالک میں 30 سے زائد تصویراتی اور اسٹریٹجک مقامات جو امریکہ کے تھے، یعنی فوجی اڈے تھے، ان کو ایران نے کامیابی سے نشانہ بنایا ہے، اور امریکہ جو نقصانات تسلیم کر رہے اس سے بہت زیادہ کئی گنا زیادہ نقصان ان کو پہنچا ہے۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت زیادہ جو ہے جنگ بندی اور امن کی ضرورت امریکہ کو ہے۔ ٹھیک ہے، مشرق وسطیٰ کے بحران کے حوالے سے اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک منٹ پر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہم مشرق وسطیٰ کے بحران کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی طرف جاؤں گی۔ سر، اس وقت کی ساری جو سچویشن ہے اس کو حافظ صاحب نے انالائز کیا ہے، اور ان کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ تھوڑا آگے چلے گا۔ اب پوری دنیا کی پریشانی جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہے، اور یہ وجہ ہے۔ کیا یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے، معیشت کو مینیج کیا جا سکے گا، یا پھر یہ جو مسائل ہیں مزید بڑھیں گے معیشت کے حوالے سے؟ اور جو ہم پاکستان کے رول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے صافی صاحب نے جو بات کی وہ بڑی درست بات ہے کہ ثالثوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ چیلنجز ہیں، بہت زیادہ مشکلات ان کے لیے ہیں۔ دونوں فریقین کی بات سننا، پھر ان کو صبر و تحمل کا مشورہ دینا، جب معاملات بہت ٹریگر کر جاتے ہیں، پھر تہران کا وزٹ ہوتا ہے، پھر واشنگٹن میں بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کچھ ٹھنڈے پڑنے شروع ہو گئے۔ ایک طرف تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے 3000 سال پرانی تہذیب کو ہم ختم کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن اب وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے، معاہدے کے حوالے سے سنجیدہ ہے۔ دیکھیے، یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے نا، اسی کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے۔ یہ بات کہ معاہدہ ہونا ہے، ایک نتیجے پہ پہنچنا ہے، بالکل پہنچنا ہے، لیکن کب ہونا ہے یہ نہیں پتہ، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر یہ سب نہیں ہوتا تو جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں، بزنس کی بات کر رہی ہیں آپ، ٹریفک کی بات کر رہی ہیں، فیول کی ٹریفک کی بات کر رہی ہیں، ان سب پر اسی طرح سے ایک تلوار لٹکتی رہے گی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ تو شروع دن سے یہ طے شدہ امر ہے کہ یہ ایسے بھاگتے دوڑتے یہ ہونے والا معاہدہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، ابھی جیسے آپ ٹرمپ، شاید آپ نے بھی کہا یا کسی دوستوں میں سے کسی نے کہا
کہ کہا جاتا ہے کہ جی بتائیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایران کی لیڈرشپ کون ہے، کس سے بات ہاں کریں. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں وہاں پر تقسیم ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں. تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہاں بڑے زبردست اختلافات ہیں، بڑے مسائل ہیں، اور وہ آپس میں یعنی ایک گتھم گتھا ہے ایرانی لیڈرشپ یا مختلف سٹیک ہولڈرز جو ہے ان کے درمیان اختلاف ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب صدر ٹرمپ جس وقت یہ اعلان کر کے گئے کہ ہمارے جہاز اب واپس پلٹ رہے ہیں آبنائے ہرمز سے اور اب یہ کھل گئی ہے اور سب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، پھر جب سچویشن روم میں گئے تو پھر کیا ہوا؟ اور سچویشن روم سے نکلنے کے بعد بالکل انہوں نے 90 درجے کے 180 پہ جا کے انہوں نے یو ٹرن لیا. کیوں لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کے اپنے اندر اختلافات موجود ہیں، اور وہ اپنے جو ان کے اپنے اختلافات ہیں وہ ان کو کسی فیصلے پر پہنچنے نہیں دیتے. اور فیصلے پہ کیوں نہیں پہنچنے دیتے؟ ابھی صافی صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ بتایا اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس جنگ میں اپنی تمام تر کمزور حیثیت کے باوجود، اور جو تازہ ترین CNN کی سٹوری ہے کہ انہوں نے زندگی کی ہر چیز کو، چاہے دودھ لے جانے والا ٹرک ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی جنگ میں اپنا ایک ہتھیار بنا لیا. تو اس حکمت عملی نے طاقت بالادستی ایک حد تک دلا دی ایران کو. اب اس کے بعد اگر کسی معاہدے پر فریقین پہنچتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ پہنچتا ہے، تو امریکہ پر تو سب سے بڑا لیڈرشپ پہ الزام ہوگا کہ آپ نے تو گھٹنے ٹیک دیے، آپ نے تو شکست تسلیم کر لی، آپ نے تو سرنڈر کر دیا. بالکل یہی خطرہ ایرانی قیادت بھی محسوس کرتی ہے. تو یہ جو کشمکش ہے اس میں پاکستان کا کردار ہے، اور پاکستان کے معاون دوستوں کا، جیسے چائنا کا، جیسے ترکی کا، جیسے سعودی عرب کا، ان کا کردار ہے کہ یہ پاکستان کو یعنی کیا کہتے ہیں ان کی تائید کر کے ان دونوں فریقین کے درمیان ان کو برابر برابر چھڑا دے. اور اس وقت یہی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف طاقت کا گھمنڈ ہے اور طاقت کی یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے نہتے ہونے کے باوجود دشمن کے چھکے چھڑا دیے، تو اب ہم کس طرح سے دونوں سرنڈر کی کیفیت پہ جائیں. تو اب دونوں کو فیس سیونگ چاہیے. فیس سیونگ کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر بھی دانش مندی موجود ہو تو آسانی نکل آتی ہے، لیکن جب بدگمانی اتنی گہری ہو، مسائل اتنے زیادہ ہوں، تو اس کے بعد یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایسے فارمولے پر پہنچیں جس سے کسی کی سبکی نہ ہو. تو اس وقت اسی کیفیت میں لوگ موجود ہیں، اور اسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، اور اس تاخیر کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا عالمی امن کی خاطر. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا، جو یہ بات ہو رہی ہے بد اعتمادی بہت زیادہ موجود ہے دونوں فریقین میں، بدگمانی بھی موجود ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہو پا رہا. پھر شرائط بھی کچھ اتنی سخت نظر آتی ہیں کہ ایران اوبویسلی تمام تر شرائط کو جو ہے وہ نہیں مانے گا. وہ ہم سب اس پہ بات کرتے رہتے ہیں اور سب کو یہ نظر بھی آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف جس طرح سے امریکہ بار بار تقسیم کی بات کر رہا ہے کہ وہاں پر تقسیم ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں، اندرونی طور پر ایرانی جو اس وقت حکومت ہے وہاں لوگوں میں بہت تقسیم موجود ہے. آج ہم نے یہ دیکھا کہ ایک رومر بھی چلی کہ ایران کے جو صدر ہیں ان کے استعفے کے حوالے سے بعد میں اس کی تردید بھی کر دی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں جو اندرونی طور پر جس دباؤ کا وہ شکار ہیں وہ اس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو انہوں نے کہا کہ معاہدہ اچھا ہوگا امریکہ کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے. ڈیموکریٹس اور دیگر لوگ جو ہیں بلا وجہ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں، پھر جو سیاسی مخالفین ہیں وہ مختلف اور متضاد مشورے دیتے ہیں. مخالفین کبھی مذاکرات تیز کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی سست کرنے کی بات کرتے ہیں. مطلب مسائل تو وہاں پر بھی موجود ہیں، مشکلات دونوں فریقین میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. شکریہ ناہید. یہ جو مسئلہ ہے نا یہ کوئی عام تنازع نہیں ہے کہ جو بس ایسے حل ہو جائے گا تو چلو جی معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ دو ایسے ممالک جن میں بہت زیادہ بد اعتمادی ہے، اور جب ان کے درمیان کوئی اعتماد کی فضا بحال ہوگی تو اس کا پورے خطے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. ظاہر اقتصادی پابندیاں لگائی گئی تھی، سفارتی تناؤ تھا ان کے اوپر، جوہری معاملات کو لے کے ان میں تنازع رہا تھا. اس معاملے تو اس وجہ سے جب درمیان میں کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، کوئی ثالثی کی جائے، تو اس میں بعض دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہوتے ہیں نا وہ زیادہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں.
اب جب وہ خود کہتے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا ہے، ایران نے یہ بات مان لی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا نہ خریدے گا، اس کے بعد دوبارہ سے یہ کہہ دینا کہ نہیں ہم نے بڑی سخت شرائط آ گئی ہیں، ہم نے دوبارہ ایران کو بھیج دیا، تو اس کی وجہ سے جو اعتماد کی فضا قائم ہو رہی ہوتی ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے. تو اور اس سے جو ایران کی قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی ادھر غیر سنجیدگی ہے، وہ سیریس نہیں لے رہے معاملات کو. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. وہ ان پہ اندرونی دباؤ بیرونی دباؤ ہے، لیکن کرنی جو بھی ایگریمنٹ ہوگا انہوں نے ہی کرنا ہے. اور ان کی اپنی غیر سنجیدگی ان کے ٹویٹ سے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ایران کے اندر جو قیادت ہے اور جو پاسداران انقلاب ہے، مجھے تو وہ لگتا ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہی ہیں. اور وہ اس لیے ہیں کہ دیکھیں ان کا جو جانی وہاں پہ نقصان ہوا ہے، ان کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے، تو ان کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ کسی ایسے ایگریمنٹ میں نہیں جائیں گے کہ جو ایک جیتی ہوئی جنگ کو وہ کہہ دیں کہ جی آپ کو ہم سارا کچھ دے دیتے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ ہے. تو یہ بات ہے کہ انہوں نے کچھ کنسیشن دی ہے، وہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جوہری معاملات کے اوپر ہم آگے جا کے ہم ہتھیار نہیں بنائیں گے اور اس کے اوپر ہم آگے 60 دن کے جا کے مذاکرات کر لیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جو سخت شرائط بھیج رہے ہیں ان کو ابھی تھوڑا مؤخر کر دیتے. ابھی ویسے بھی ہم کسی ایگریمنٹ کو تو سن نہیں رہے ہیں، ہم یہی سن رہے ہیں کہ ایک کسی ایم او یو کے اوپر جائیں گے جس کے تحت وہ محاصرہ ختم کر دیں گے، وہ بھی محاصرہ ختم کر دیں گے، پھر اس کے بعد ان کی ٹیم جو مذاکرات کے لیے بیٹھ جائے گی. کیونکہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو مالی جو ان کو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ میں رکھے کہ اربوں ڈالر اس جنگ کے اوپر لگ گئے ہیں اور جنگ سے ابھی تک نکلا کچھ نہیں ہے. پھر سینٹ کے اندر جو قرارداد پاس ہو رہی کہ ان کے اختیارات محدود کر دیے جائے، اس کے اوپر بحث شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو چاہتے تو وہ بھی ہیں، دباؤ تو ان کے اوپر بھی ہے کہ کسی چیز کے اوپر جو آ کے وہ کر لیں. تو مجھے یہ تو ہے کہ وہ کسی جنگ کی طرف تو اب دوبارہ نہیں جائیں گے. لیکن یہ جو ایم او یو کہیں نہ کہیں جلدی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جب ٹائم لیا جائے گا ایگریمنٹ کے لیے تو اس سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. اب جو سب بیٹھ کے ہر ملک اس پہ بات کر رہا ہے، ہر چینل ہر میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر بات کر رہی ہوتی ہے، تو اگر 60 دن کا اگر اس پہ ٹائم لے لیا جائے گا، ہم مذاکرات کریں گے اس کے بعد کسی معاہدے پہ جائیں گے تو اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب چاہ یہی رہے کہ کسی ایم او یو کے اوپر جائیں، پھر جو معاہدہ ہے وہ بعد میں بھی ہوتا جائے، کیونکہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. ایک دفعہ جب چیزیں آپ کے سامنے سے ہٹیں گی تو پھر لوگوں کی بھی توجہ ہٹے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اپنی مرضی کی تب ڈیل لے لیں. ابھی تو ایسی کوئی ڈیل ان کو ایران کی طرف سے نہیں ملے گی جو بالکل ان کو جیت نظر آ جائے. وہ خود اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی توجہ تھوڑی ہٹ جائے. ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی مناسب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ قیاس آرائیوں پر توجہ مت دیں، اور مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، یقیناً ایک اچھی خبر ہے. لیکن ایران جس پہ سینکشنز تھی، جو آئسولیشن کا شکار تھا، اس وقت ہمیں وہ دنیا بھر میں ریلیونٹ ہوتا ہوا نظر آیا ہے. جس قدر ریلیونٹ اس وقت ایران ہو چکا ہے، اس سے پہلے شاید وہ نہیں رہا ہوگا. اور اس وقت پوزیشن جو ہے ایران کی اگر دیکھا جائے تو بہت مضبوط ہے. آگے بڑھتے ہیں، اور بھی ہمارے پاس ایشوز ہیں جس پہ ہمیں بات کرنی ہے. میں حافظ صاحب چاہتی ہوں سر ہم یورپ کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا مختصراً یہ جو اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں بڑا زمینی آپریشن کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر لیں. کشیدگی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور آپ نے یہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود آپ رک نہیں رہے ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے کہ فرسٹریشن تو ہے اس وقت اسرائیل کو، وہ اسپوائلر بھی ہے، وہ سارے معاملات کو خراب کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت کسی قسم کے قوانین کی نہ تو پہلے پابندی کی گئی تھی اور نہ ہی اب کی جا رہی ہے. یہ بڑی بدترین صورتحال ہے جنوبی لبنان میں، جہاں اسرائیل کی جارحیت جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے، اور آج سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بھی اسی بارے میں ہو رہی ہے. جی بالکل. دیکھیں ایران کی جانب سے جو شرائط اب سامنے آئی ہیں اس میں جنگ بندی کا انہوں نے یہ لازمی شرط شامل کی ہے کہ لبنان کی جنگ بندی جو ہے اس کے بغیر جو ہے یہ معاہدہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے جارحانہ عزائم بڑھ رہے ہیں اور اسرائیل کی جارحیت جو ہے ادھر بڑھے. آج انہوں نے جو ایک قدیمی قلعہ تھا اسرائیلی فوجوں نے اس پر قبضہ کیا ہے، اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ بربریت کے نئے جو ہے راستے تلاش کر رہا ہے، بلکہ زمینی طریقے سے لبنان کو اس نے پوری طرح سے محصور کر رکھا ہے. نہ ان کو امداد دی جا رہی ہے، نہ ان کو خوراک تک رسائی دی جا رہی ہے. یہ صورتحال جو ہے عالمی برادری کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ پیدا کر رہی ہے. لیکن آج یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں سیکورٹی کونسل جو ہے اس پر کیا ایکشن لیتی ہے. اور بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ قرارداد بھی دیگر قراردادوں کی طرح ویٹو ہو جائے گی اور اس پر اسرائیل کی جو بات جو ہے وہ مانی جائے گی.
لیکن اس پر جو عرب ممالک ہیں خاص طور پر ان کو ایک یکساں موقف لینا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک صرف محض جنوبی لبنان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنی جارحیت کے جو نشان چھوڑے ہیں، یہ بدترین نشانی ہے جو جنوبی لبنان میں پیدا کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، یورپی یونین کے حوالے سے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے بھی بات کی ہے، ذرا اس کے حوالے سے بھی میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے دیجیے گا۔ معیشت اور تجارت کی بات ہو رہی ہے، پھر جی ایس پی پلس جو ہے اس کے حوالے سے کہ تجارتی حجم کو بڑھانے کی ہم یہ بات کر رہے ہیں، مختلف شعبوں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ شراکت داری ہو اور آپس میں کام کیا جائے، علاقائی صورتحال پر بھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈسکشن ہوئی، اور پاکستان کا موقف جیسے کہ میں نے پہلے کہا دہشت گردی کے حوالے سے اس کو تسلیم کیا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی اس کی تائید کی گئی ہے۔ سندھ طاس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، کشمیر کے معاملے میں بات ہوئی ہے، اور جو اس وقت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے خطاب کیا ہے، انہوں نے بھی جو اس میں بات کی ہے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں بہت ریلیونٹ ہیں، اور پاکستان اس وقت جس لائم لائٹ میں ہے، جس پوزیشن میں ہے، یہ سب چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت نہ صرف یورپی یونین بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ جی ناہید، آپ کا بالکل یہ خیال اور تجزیہ بالکل درست ہے کہ پاکستان کی پوری دنیا میں پاکستان کی سفارتی حکمت عملی کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین کی جو قیادت ہے اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یورپ کی بہت بڑی منڈی ہے اور اس پہ دنیا بھر کی نگاہ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی یورپ کے دورے پہ گئے تھے، اور انہوں نے جو ٹافیاں پیش کی تھی اٹلی کے وزیر اعظم صاحبہ کو، اور ان کی جو باقی مذاکرہ خیز قسم کی سرگرمیاں رہی ہے، یعنی خالی ہاتھ گئے تھے، ٹافیوں کی ایک پیکٹ لے کے گئے تھے، اس سائڈ سے کم از کم چاکلیٹ بھی نہیں لائے۔ ہاں، لالی پاپ لے کے گئے تھے اور چاکلیٹ بھی وہاں سے واپسی پہ نہیں ملی، لیکن یہ خود پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے ایک عزت کی بات ہے کہ ایک اعلیٰ قیادت اور ایک بہت بڑا وفد اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ اور میں اس دورے کو تجارتی پہلو تو اس کا ہے ہی، اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے۔ ہم یورپی یونین کے ساتھ جی ایس پی پلس کے معاہدے میں جڑے ہوئے ہیں اور ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور کچھ ایک حکومت ایسی بھی گزری تھی کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان سے یہ سہولت بھی واپس لی جائے، لیکن پاکستان کی موجودہ قیادت نے یورپی یونین کو مجبور رکھا ہے کہ ہم اسی معاہدے میں بدستور آگے بڑھ رہے ہیں، اور شاید آنے والے دنوں میں اس دورے کے نتیجے میں مزید پاکستان کے معاشی اور تجارتی تعلقات یورپ کے ساتھ بہتر ہو۔ لیکن میری نظر میں یہ جو دورہ ہے اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دنیا پاکستان کو صرف ایک ایسا ملک نہیں سمجھتی جن کو ہمیں تجارت کی ضرورت ہے، ہمیں روزگار اور کاروبار اور معیشت کی بہتری ہمیں مقصود ہے، لیکن دنیا ہمیں ایک اسٹریٹجک اور سیکیورٹی پارٹنر کے طور پر دیکھتی ہے۔ ہم نے جس انداز سے انڈیا کو جواب دیا تھا، اس کے بعد جس انداز سے مغرب اور مشرق کے بیچ میں ہم پل بن کے ابھرے اور ایران اور امریکہ کو مذاکرات کے میز پہ انتہائی نامساعد حالات کے باوجود ابھی تک ایک دوسرے کے سامنے بٹھائے رکھا ہے، تو یورپ کو پہلی دفعہ احساس ہوا، کیونکہ یورپ بھی جنگ کے دہانے پہ ہے، یوکرین جنگ وہاں پہ رکی نہیں ہے، روس بپھرا ہوا ہے، ان کے آس پاس اور بھی بہت سارے تنازعات ہے۔ تو میری نظر میں یورپی یونین کے اس وفد کا مقصد ہمارے ساتھ تجارت اور معیشت کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹریٹجکلی اور ہمیں پاکستان کو ایک سیکیورٹی پارٹنر کی حیثیت سے دنیا اب دیکھنا چاہتی ہے، اور یورپی یونین نے اس سلسلے میں شاید پاکستان کی جانب پہلا قدم اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس کی سگنیفیکنس کیا دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے ناہید، یہ صافی صاحب نے نا بڑا جامعیت کے ساتھ اس کی بات کر دی ہے، اور واقعہ یہی ہے کہ چاہے ہماری جو جنگ ہے گزشتہ سال مئی والی انڈیا کے ساتھ، اور اس کے جو شاندار نتائج برآمد ہوئے، اس جنگ نے اور اس جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کے موجودہ بحران نے، ان دونوں چیزوں نے پوری دنیا کی جو الائنمنٹ تھی اس کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب نئے اتحادی تلاش کیے جا رہے ہیں، نئے دوست، نئے پارٹنر، ایون بزنس ڈیلز کے لیے بھی نئے دوست تلاش کیے جا رہے ہیں، اور اس سارے عمل کے دوران پاکستان فور فرنٹ پہ ہے، ایک ونر کی حیثیت سے، ایک امن کے دائی کی حیثیت سے، اور انسانیت کے خادم کی حیثیت سے۔
پاکستان کی یہ حیثیت ابھری ہے، اور خاص طور پر جو ماضی میں انڈیا وغیرہ کی بدنیتی کی وجہ سے اور ان کی چھوٹے ذہن کی وجہ سے پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا مختلف موضوعات کے تعلق سے، وہ سارا پروپیگنڈا گزشتہ 1 سال کے عرصے میں بالکل یعنی جو ہے نا میل کی طرح بہہ گیا ہے، یعنی آدمی نہائے اور میل ساری بہہ جائے، اس طرح سے بہہ گیا، اور پاکستان کا ایک روشن چہرہ دنیا کے سامنے نمایاں ہوا ہے، اور اس روشن چہرے کے ساتھ پوری دنیا بیٹھ کے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس کی جو ایکسپرٹیز ہیں ٹیررزم کے خاتمے کے لیے، اور اس کی ایکسپرٹیز امن کے قیام کے لیے، دنیا میں مفاہمت کے لیے جو ایکسپرٹیز ہیں، وہ ان سے سیکھنا بھی چاہتے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کا تعاون بھی چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ایک نیا سفر بھی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو یورپی یونین کی لیڈر یہاں تشریف لائی ہیں، یہ اس کا یوں سمجھیے کہ ایک نئے دور کا نقطۂ آغاز ہے۔ ٹھیک ہے جی شنیزہ، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ ہم موسمیاتی تبدیلی کی بھی بات کر رہے ہیں، معیشت تجارت کی بھی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو ایک نئے سیکیورٹی پارٹنر کے طور پر بھی یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا صافی صاحب نے۔ پاکستان کو اس وقت دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ دنیا بھر میں نظر آ رہی ہے ہمیں۔ دیکھیں ناہید، اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ہم تجارت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے ان کے ساتھ تجارت کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ ابھی 12 ارب ڈالر کی ہماری ان کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اگر پاکستان اپنی صنعت کو بہتر کرے، آئی ٹی جو ہے اس کو بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب تو ہماری بہت زیادہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ادھر جا سکتی ہے، خام مال کی جگہ اگر ہم تیار مصنوعات وہاں پہ بھیجو، اس میں بھی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھیں جب پاکستان ہمارے وزیر اعظم نے چائنا کا دورہ کیا تو ان کا اعلامیہ آیا، تو اس میں بھی کہا گیا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، یعنی کہ پاکستان کے موقف کو مانا گیا۔ یہ بھی مان رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو اس کو حل کیا جانا چاہیے، اور یہ ایک متنازع معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ جو انسداد دہشت گردی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور پاکستان کو دفاع کا حق ہے۔ تو جو پاکستان بار بار یہ بات کہتا ہے کہ ہمارے ہمسایہ جو ہے وہ پراکسی کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، تو یورپی یونین اس چیز کو مان رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ پہلے پاکستان نے چائنا سے بھی یہ بات منوائی گئی ہے، اس سے پہلے بھی جو ایسیو کا تھا اعلامیہ، اس کے اندر بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ پراکسی کے ذریعے جو دہشت گردی کی جاتی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو دفاع کا حق ہے، تو یہ چیز مانی جا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے۔ یہ انڈیا کی سب سے بڑی سفارتی ناکامی ہے کہ جو وہ وہاں سے پراکسی کے ذریعے کر رہا ہے، تو اس چیز کو اب ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ وہ پراکسی کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان اپنا دفاع کا حق رکھتا ہے۔ کیونکہ یہی مودی جب یورپی یونین گئے ہیں تو وہاں پہ ڈچ پرائم منسٹر نے ان کے سامنے مسئلہ اٹھایا ہے اقلیتوں کا، کہ وہاں پر آپ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جب وہ ساتھ دے رہے ہیں، پاکستان کی ثالثی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں جو معیشت میں ترقی ہو رہی ہے اس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان سے وہ سوال کیا جا رہا ہے۔ ناروے میں صحافی ان سے سوال کرے تو وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹرافیوں کا پیکٹ انہوں نے دے کے خوش کرنے کی تو کوشش کر دی ہے، لیکن جو وہ ایکسپوز ہوئے ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ تو پاکستان کا یورپی یونین کے ساتھ جو اب یہ بات چیت، جو یورپی یونین نے پاکستان کو جو سراہا ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ جو باتیں ہم کہہ رہے تھے وہ اب دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ انڈیا کو جس طرح ہم ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے وہ ایکسپوز ہو گیا، اور اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کون سا ملک کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک اور بڑا اہم ہمارے پاس ٹاپک موجود ہے جس پہ بات کری ہے ہمیں، کوئکلی ایک ہمارا راؤنڈ اس پہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے غیر رسمی پاکستان کو بتایا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو حملے روکنے کی وارننگ دی گئی ہے، اور تقریباً یہ 2 ہفتوں میں تیسری مرتبہ یہ بات جو ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ پاکستان پر حملے نہ کرے، لیکن پاکستان اوبویسلی یہ چاہتا ہے کہ اس کے میں آپ ثبوت بھی فراہم کریں، اس کی تصدیق بھی کریں، اور واقعی ہمیں یہ اگر معلوم ہوتا ہے اور آپ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر یقیناً دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں ہے کبھی بھی۔ اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو جو ریکارڈ ہے وہ ایسا نہیں رہا ہے۔ اب معاملات کس حد تک آگے جاتے ہیں، کیا بہتری کی طرف جاتے ہیں؟ ظاہر ہم صرف بیانات پر نہیں چل سکتے ہیں، ہمیں ایک ثبوت بھی چاہیے، اور کارروائی ہوتی ہوئی بھی نظر آنی چاہیے کہ واقعی یہ کام ہو رہا ہے اور پاکستان
میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جا رہا ہے افغان سرزمین کی جانب سے۔ اس کے علاوہ مختلف رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں، ابھی بھی یو این کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ نے افغان طالبان رجیم کے جرائم کا پردہ چاک کر دیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ برلن میں سینکڑوں افغان شہری طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیز کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں، افغان میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، پوری دنیا میں اب اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو افغان رجیم ہے وہ جس طرح سے لوگوں کو وہاں پہ ڈیل کر رہا ہے، وہاں پہ عوام کو جو مشکلات درپیش ہیں، اور افغان طالبان رجیم کے جنسی اور انسانیت سوز مظالم جو ہیں وہ اس وقت دنیا کے سامنے بے نقاب ہونے لگے ہیں۔ یقیناً بڑی تشویشناک یہ صورتحال ہے، اسی پر بات کریں گے۔ حافظ صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گی۔ اوورآل اس ساری سچویشن کو، ایک تو پاکستان کو ایک مرتبہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کارروائیاں کی جائیں گی، ٹی ٹی پی کو وارننگ دی گئی ہے، لیکن اس کا ثبوت بھی نظر آنا چاہیے۔ دیکھیں ناہید، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پاکستان کو طالبان رجیم کی جانب سے ایسی یقین دہانی کرائی گئی ہو۔ پاکستان اس حوالے سے کئی بار جو ہے انہوں نے، پاکستان نے تو واضح نشاندہی کی ہے کہ یہ علاقے ہیں، یہ پناہ گاہیں ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اور جب یہ علاقے ختم نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو کارروائی الٹیمیٹلی کرنا پڑتی ہے۔ اور لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے، طالبان رجیم کی جانب سے کوئی ایسے ٹنجیبل جو ہے ثبوت ہمیں نہیں مل رہے کہ اسے ہم قابل تصدیق سمجھیں کہ واقعی ٹی ٹی پی یا وہاں پر جو داعش ہے، دیگر تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں آ کر دہشت گردی کر رہی ہیں یا دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، ان تنظیموں کے خاتمے کے لیے کوئی کارروائی کی۔ وہاں تو علماء نے فتوے دیے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف، لیکن طالبان رجیم نے کیا کارروائی کی؟ کوئی کارروائی نظر نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اگر دہشت گردی بڑھ رہی ہے، یہاں پر 10 میں سے 8 جو ملزم پکڑے جاتے ہیں وہ افغان شہری ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ساری دہشت گردی کی بنیادی وجوہات یہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، آپ کو یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کیا اس پہ یقین کرنا چاہیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، اس پہ بالکل یقین تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس قول پہ عمل نہ ہو۔ قول اور فعل میں اگر تضاد ہو تو ہم کس طرح اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ جو ملا ہیبت اللہ صاحب کی طرف سے ان سے منسوب یہ بیان ہے کہ ٹی ٹی پی کو کہا گیا ہے بحیثیت امیر، ان کا حکم ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہ کرے، لیکن ہو رہی ہے۔ آپ جنوبی خیبر پختونخوا کو دیکھ کے، آپ بلوچستان کو دیکھ کے، وہاں پہ جو کارروائیاں ہو رہی ہے اس میں براہ راست افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کے شواہد موجود ہے۔ بی ایل اے، ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی اور ای ٹی آئی ایم جیسے ادارے، القاعدہ جیسی تنظیمیں، سب پاکستان پہ حملہ آور ہے۔ تو جب تک یہ کارروائیاں ختم نہیں ہوں گی، بارڈر پہ انفنٹریشن اگر جاری رہے گی اور وہ نرسریاں اگر افغانستان میں موجود ہوں گی، تو ملا صاحب جو ہے یہ حکم کیوں نہیں صادر فرماتے؟ جو ان کے وزیر دفاع جو بڑے اطراعاتی ہوئے ماسکو سے آئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات اب دنیا کو بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے روس کے ساتھ ایک ایسا دفاعی معاہدہ کر لیا کہ اب شاید پاکستان افغانستان کے خلاف کچھ نہ کر سکے۔ تو میرے خیال میں تو ساری بچگانہ باتیں ہیں، لیکن اپنے وزیر دفاع اور اپنے وزیر داخلہ کو امیر صاحب بلائے، ان کو حکم دے کہ یہ جگہ اور یہ مقامات ہے جو بچے کو معلوم ہے کہ کہاں پہ گل بہادر مقیم ہے، کہاں پہ نور ولی مقیم ہے، کہاں پہ پاکستان کو مطلوب بشیر زیب اور ان کے کارندے موجود ہے۔ جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی ناہید، پاکستان ان باتوں میں نہیں آنے والا۔ اس لیے پاکستان کی خاموشی جو ہے وہ چین اور باقی دوستوں کی درخواست پہ ہے، لیکن میرے خیال میں اگر صورتحال یہی رہے گی تو خدا نخواستہ پاکستان جو ہے ایک مرتبہ پھر افغانستان کے خلاف ایک وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو میسیجز مختلف ذرائع کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں؟ اوبویسلی پاکستان ماضی میں ہم نے دیکھا، جو میں نے پہلے بات کی، اس قسم کے چیزوں پر ہمیں یقین کرنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ جو دعوے کیے جاتے رہے ہمیشہ وہ غلط ثابت ہوئے۔ دیکھیں ناہید، ابھی ذکر ہو گیا روس کے ساتھ ان کے معاہدے کا، انڈیا کے ساتھ ساز باز ان کی چلتی رہتی ہے، اور اس معاہدے کے بعد ان کی طرف سے ایسے سٹیٹمنٹس بھی آئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے فضائی معاہدے کوئی حملہ پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پینترے بدل لے افغانستان، اور جس قسم کی انہوں نے یوں سمجھے کہ اپنے چہرے دکھائے ہیں دنیا کو، اس کے باوجود دنیا ان کے موقف کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور حالات بتا رہے ہیں۔ اور آج کا واقعہ
جو یورپی یونین کے لیڈر یہاں پاکستان میں تشریف لائی ہیں، وہاں بھی اس میں بھی یہ بات ہو رہی ہے، اور عالمی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہ دہشت گردی کا گڑھ ہے افغانستان، جی بالکل، اور اس کو کوئی دوسرا یعنی کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ افغانستان ان معاملات میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ دنیا کو ایک اور یعنی ایک جھانسا دینے کی کوشش ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر خاص دیں طور گے، پہ پاکستان خاص طور پہ پاکستان کو. اس پر وہ غالب نے یہ کہا تھا نا کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو یہ ان کا معاملہ ایسا ہی رہے گا، اور ان کا علاج جیسے ہم کرنا چاہیے انشاءاللہ کرتے رہیں گے. وہی علاج ہے اسی طرح سے. اچھا شلیلہ، ہم جو بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے ہم نے بات کی، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، میسیجز بھیجے جا رہے ہیں کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں، وارننگ دے دی، لیکن اب پوری دنیا کو معلوم پڑ گیا ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو رپورٹ سجسٹ کر رہی ہیں، اور جو مظالم وہاں پر ہو رہے ہیں، جو عوام کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پوری دنیا اس بات سے آگاہ ہے. بالکل ایسے ہی ناہید، اقوام متحدہ کی بہت ساری رپورٹس اس کے اوپر آئی ہیں. پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ وہاں پہ بڑا جدید اسلحہ موجود ہے، پھر رپورٹ آئی تھی کہ وہ اسلحہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوا. پھر اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی تھی کہ وہاں پہ 80% سے لوگ جو ہیں نیچے وہ حد غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. وہاں پر جو بچے ہیں 90% جو بچے ہیں خوراک کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں. اب رپورٹ آئی ہے کہ خواتین کے اوپر بڑے مظالم ہو رہے ہیں کہ ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جا رہی، ان کو روزگار کے مواقع نہیں فراہم کیے جا رہے، ان پہ بڑی پابندیاں لگ رہی ہیں، کم عمر لڑکیوں کی شادیاں کی جا رہی ہیں، گھریلو ڈومیسٹک جو وائلنس ہے اس کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ رپورٹس جو ہیں یہ آ رہی ہیں، اور یہ جو افغانستان کی طالبان رجیم ہے ان کے چہرے سے اوپر جو نقاب چڑھا ہے نا اس کو کھینچ کے پھینک رہی ہے. تو میں تو بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ جب آپ کوئی عمل کریں گے تو وہ نظر آتا ہے، بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہر دفعہ کسی نہ کسی ملک کو بیچ میں ڈالتے ہیں، اس کی ترلے منتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان سے ٹائم گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے اندر دوبارہ سے یہ ایک منظم ہو کے پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جب تک ان کی طرف سے عملی طور پہ کچھ نظر نہ آ جائے کہ وہاں پہ تمام جو تنظیمیں ان کو ختم کر دیا جائے، جو ان کے ٹھکانے ان کو ختم کر دیا جائے. ابھی تو وہاں پہ ابھی بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں، اسلحہ تو ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے، پاکستان پہ ابھی بھی حملے ہو رہے ہیں. تو جب تک یہ تمام کاروائیاں رک نہیں جاتی اور وہ افغان طالبان رجیم نہیں روک دیتی، اس وقت اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اسی طرح اپنا دفاع کرتے رہنا چاہیے اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہنا چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سیولین جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے ہیں اپنے لوگوں کو. ہمیں حق دفاع حاصل ہے، اور ہمیں پورا حاصل ہے کہ ہم دہشت گردوں کا خاتمہ کریں. بالکل، ہم اپنے دفاع کا حق کر سکتے ہیں، اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ بڑے بہترین انداز میں اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں. اور یہ بات بالکل ریکارڈ پر ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی پہلے کسی کارروائی کا نہیں کیا ہے. لیکن اگر پاکستان کی سرزمین کو اس طرح سے افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خطرات لاحق کر رہتے ہیں اور یہ ختم نہیں ہوتی، تو پھر یقیناً پاکستان اس حوالے سے کوئی بھی کارروائی کرنے کا مجاز ہے. میرے تمام تر پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.